अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, खबरों के एतबार से आज बड़ा भरपूर दिन गुजरा है। हमने देखा पेशावर के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस गवर्नर साहब की तरफ से बुलाई गई। वहां पे क्या डिस्कस हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। फैसल वाडा साहब की आज मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। हालिया दिनों के अंदर फैसल वाडा साहब काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक्टिव हुए हुए हैं। जो सियासी मंजरनामे के ऊपर वो किस मिशन के पीछे हैं, ये भी हमारे आज प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके साथ साथ फर्द जुर्म आयद हो गया है। आपको याद होगा 9 मई का जो केस है, इंडाइटमेंट बानी पीटीआई और बाकी जो उनके साथी हैं, गिरफ्तारियां काफ़ी अहम हो गई हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली, जो पाकिस्तान का जो पार्लियामान है, वो गिरफ्तार हैं और बाकी भी चंद अहम रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अंडर अरेस्ट हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली स्टोरी जिसके ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे वो है 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम नाज़रीन आपको पता है पास तो हो गई थी, तब से लेके अभी तक वो मुख्तलिफ तनाज़ों का वो जो है हिस्सा बनी हुई है। लेटेस्ट क्या तनाज़ा है, ये पहली आज हमारी स्टोरी है। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हस्बे मामूल हसन अयूब मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है और नन अदर दैन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल आप किस चीज के प्रेसिडेंट हैं, क्या कर रहे हैं? सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो ये हम जानेंगे कि आजाद साहब से भी कि इन्होंने कोई पता नहीं कोई कैंपेन तहरीक शुरू करनी थी, और वो क्या बना उस तहरीक का। हम देख रहे हैं कि वो जरा कहीं दाएं बाएं आगे पीछे हैं। शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज सीनियर प्यूनर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा। खत वो काफी ज्यादा, मेरे ख्याल में एक तीसरा या चौथा खत है। उनके खत लिखने की प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो गई है। खत के अंदर उन्होंने चंद अहम नुकात की तरफ इशारा किया है, और वो नुक्ते क्या हैं हमने उर्दू के अंदर उसका तर्जुमा किया है, वो आपके सामने रख देते हैं। फिर आजाद साहब से हम चाहेंगे कि वो राज साहब से कि वो हमें थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालें, आगाही कर दें कि ये खतो किताबत सिर्फ प्यार मोहब्बत के खतो किताबत ही चलते रहेंगे या इससे कोई आगे भी बात बढ़ेगी। खत में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो नाज़रीन आज की तारीख में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस के नाम खत में जो है चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो जस्टिस साहब बता रहे हैं कि 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का कल होने वाला यानी 6 दिसंबर को होने वाला इजलास है, उसको मुअख्खर करने की मैंने दरखास्त की है। इस खत के अंदर ये लिखते हैं कि हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजों की नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया है। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जजों की अपॉइंटमेंट का मामला है। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ हुई थी, जबकि इस तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से जायद दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। ये खत का मतन है। इसके बाद वो फरमाते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की हैसियत खत्म हो जाएगी। ये सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। उन्होंने फिर हवाला दिया, अक्टूबर में उन्होंने खत लिखा था, उस वक्त भी उन्होंने ये चीजें हाईलाइट की थी कि मैंने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत को मुकर्रर करने के लिए फैसला किया था। इस फैसले के बावजूद रजिस्ट्रार की जानिब से इन दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस साहब, ये सारा मामला है। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें, ये उन्होंने दरखास्त की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और रजिस्ट्रार को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। इन दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई जरूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। आर्टिकल 191A के तहत ये बहुत अहम नुक्ता है नाज़रीन, इसके ऊपर हम जरूर जो है चाहेंगे जो है आजाद साहब से रोशनी वो समझाएं कि हमें ये कितना अहम नुक्ता है कि आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते, ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। जुडिशल कमीशन ने माकूल बुनियादों पर या अहलियत का पैमाना वज़ा किए बगैर सुप्रीम कोर्ट और सिंध कोर्ट के आईनी बेंचों के जजेस नामजद किए। ये नामजदगियां अक्सरियत की बुनियाद पर की गई जो एग्जीक्यूटिव के पास है, जबकि कमीशन के मिनिस्टर मीटिंग भी अभी तक पब्लिक नहीं हुए।
جو مجھے سمجھ آئی ہے ریاست صاحب وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، میں نے اور جسٹس منیب نے پہلے ایک فیصلہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے تحت ایک وہ جو یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی ہے اس نے لگانے ہیں کیسز تو ایک فل کورٹ بینچ بٹھا دیا جائے. یہ خط جو ہے اس کی اہمیت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خبر کے طور پر آئے گا اور ہم ڈسکس کریں گے اور کل تک یہ خط جو ہے میڈیا سے غائب ہو جائے گا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیف جسٹس صاحب جیسے یحییٰ افریدی صاحب کوئی رد عمل دیں گے یا رجسٹرار صاحب کوئی رد عمل دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر بات یہ ہے کہ یہ لیٹر بہت اہمیت کا حامل ہے، چونکہ جتنی بھی 26 آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، جتنی اپلیکیشن 2 درجن سے زیادہ انہوں نے بتائی، 2 درجن سے زیادہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان کی فیٹ ڈیسائیڈ کیے بغیر آپ جو امینڈمنٹ آئی، چونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر موسٹ آف دی بارز اور بہت سارے لوگوں نے ذاتی کیپیسٹی میں بھی اس کو چیلنج کیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ امینڈمنٹ ریورس ہو جاتی، سٹرائک ڈاؤن ہو جاتی بائی اینی ریزن، جس کا کہ میں ایک 175 سب آرٹیکل 3A آئین کے اندر لکھا گیا ہے، جس کے اندر ہے کہ انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کرنا ہے پروگریسولی ود ان 14 ایئرز. آپ نے تو سپریم کورٹ کو سبارڈینیٹ کر دیا انتظامیہ کا، یہی ایک کافی. اور پھر جو چیپٹر 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا اور آرٹیکل 8 سے 28 ہے، اور پھر جو 2 to 7 ہے، پھر انجنکشن آف اسلام ہے، اس کے تابع یہ لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. اس میں بہت ساری چونکہ 3 آرگنز ہے، ایک آرگن تو آپ نے ختم کر دیا، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھا، جو اس کی ٹرائیکاٹمی تھی، وہ ختم ہوگی. ان میں سے کسی ریزن سے اکیڈیمک ڈسکشن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی ریزن سے سپریم کورٹ ہولڈ کرتے ہوئے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے، تو جتنی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، جو کچھ ہوگا، وہ تو خط کے اندر ایکسپلین کیا. دیکھیے سوال بڑا اہم ہے. حکومت یا اس وقت انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کی وہ یہ ہے کہ 191A کے اندر جو تبدیلی کی گئی ہے، ترمیم کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی جو آئینی معاملات ہیں اس کے حوالے سے کوئی اگر پٹیشن ہونی ہے تو وہ پیش ہونے ہیں آئینی بینچ کے سامنے. اب اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ آرگومنٹ لے رہے ہیں کہ جی یہ بار نہیں کرتا فل کورٹ بنانے سے اور فل کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھنے سے. تو یہ تو اٹ از جسٹ میٹر آف انٹرپریٹیشن. فائنل اس کے اوپر جو ہے میں جو سوال یہ ہے کہ کس کا فیصلہ ہوگا، چیف جسٹس پاکستان کا یا آئینی بینچ کے جج صاحب کریں گے یا پھر کون کرے گا؟ دیکھیں آئینی بینچ کو تو فل کورٹ اگر بننا ہے تو وہ کس نے بنانا ہے؟ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. یہ اٹ از ناٹ اے کوشچن آف جسٹ انٹرپریٹیشن، یہ ایسنس ہے. میں یہ اس کو کہتا ہوں کہ جو 191A اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جتنے کانسٹیٹیوشن میٹر ہوں گے بائی ویرچو آف 26th امینڈمنٹ وہ آئینی بینچ میں جائیں گے، لیکن 191A اس چیز کے اوپر ریسٹرکشن امپوز نہیں کرتا. دیر از نو بار، دیر از نو بیریکیٹ کہ آپ فل کورٹ بلا لیں. وہ جو امینڈمنٹ یا 191 جس کو بنایا گیا ہے اے کے اندر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو اس میں 31 اکتوبر کی جو میٹنگ تھی اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ اس پہ فل کورٹ بلانی ہے. تو وہ یحییٰ افریدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ طے ہو گیا تھا تو آپ بلائیں اور ان تمام جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن سپریم کورٹ میں جنہوں نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے اس کو فکس کریں، رجسٹرار کو ڈائریکشن دیں، کاز آف لسٹ میں ہے اور اس کو ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں وہ نہیں بنا رہے. ہماری بھی ڈیمانڈ یہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آئینی بینچ اس کو سن ہی نہیں سکتا، وہ 26ویں ترمیم کی وہ خود پیداوار ہے، کریشن ہے. نو ون کین بی اے جج فار ہز اون کاز، وہ نہیں سن سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کلیکٹیو وزڈم فل سپریم کورٹ کے جتنے ججز صاحبان ہیں 17 وہ بیٹھے، اور یہ بہت بنیاد ہے آپ کے ملک کی، آپ کے آئین کی، آپ کے تمام قوانین کی اور تمام اپوائنٹمنٹس کی، آپ کی جوڈیشل کمیشن کی. اس کے اندر ابھی تک تو رولز ہی نہیں بنائے. آپ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے، پرانے رولز پہ آپ چل رہے ہیں. جو 175A ہے اس کے اندر جو سب آرٹیکل 4 ہے، آپ نے رولز بنانے، یہ پریروگیٹو آپ کا ہے. آپ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا، رولز نہیں بنا رہے. آپ پرانے جو رولز ہیں اس کے تحت آپ جوڈیشل کمیشن کی کاروائی کریں. چلے میں حسن یہ ایز آف نو اگر ہم دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، اور دوسری طرف جو آئینی بینچ ہے جسٹس امین الدین اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو اگر کسی صورت میں چھوڑیں یہ 26ویں آئینی ترمیم، اگر فل کورٹ بینچ جو بننا ہے
تو اس کا اختیار ابھی کس کے پاس ہے موجودہ حالات میں؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، اگر وہ چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں؟ جی وہ فل کورٹ بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں، لیکن میرا کوشچن ہے ریاست اعزاز صاحب سے، سر آپ چاہیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے اور اس کے نتیجے میں جسٹس یحییٰ افریدی کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ملک کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بنے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ 1996 سپریم کورٹ آل جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان پڑھیں تو اس کے اندر تو یہ طے کر دیا گیا تھا پرنسپل کے جو سینئر ہوگا وہ ہوگا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے اور سید منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب آپ کو قابل قبول نہیں قابل قبول، ہمیں ایز اے جج قبول ہے، ایز اے جج قبول ہے، لیکن یہ نہ کہ آئینی ترمیم پر ختم ہوتی ہے، ختم ہو جاتی تو وہی بنے کہ یہ قبول کی کیا بات ہے، ہی از اے کمپیٹنٹ پرسن، ہی از پروفیشنل جج، لیکن منصور علی شاہ there is no match at all, he is a wonderful jurist. اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب ان کو میچ نہیں کرتے؟ He is a competent person, میں تو کہہ رہا ہوں not at par, not at par. لیکن میں منصور علی شاہ کو یہ کہتا ہوں کہ جب وہ چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ سے جتنے جوڈیشل ریفارم وہ لے گئے ان کے لیگل ایکومن سے اور ایڈمنسٹریشن سے پاکستان کے اس ادارے کو وہ 4 چاند لگا دیتے اگر آپ ان کو چیف جسٹس بناتے۔ وہ چاند یحییٰ افریدی صاحب نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں ہر بندہ کی کوالٹیز ڈیفرنٹ ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن سائیڈ پہ کمپیٹنٹ ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن سائیڈ پہ کمپیٹنٹ ہے۔ چوہے صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں۔ اچھا پولیس صاحب، مین وائل جو ہمارے نمائندے ہیں راولپنڈی سے جو گرفتاری ہوئی ہیں، جو فرد جرم عائد ہوا ہے، اور ان سے رابطہ کر لیں۔ میں چوہی صاحب سے ایک سوال کر لوں۔ چوہی صاحب، اب یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ظاہر ہے ایک جو بظاہر تاثر تو یہی بنتا ہے نا کہ وہ چیف جسٹس میں بننا تھا، وہ چیف جسٹس نہیں بنے، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، تو ایک جب یہ وہ خط لکھتے ہیں تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ جیسی صورتحال بنتی نظر آتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب موجود تھے، وہ 90 دن کا وہ انتخابات ہوں، اس کے بعد بہت سارے ایسے معاملے چلے تھے، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بڑا ان کے ساتھ جو ہے کافی ایک سے زیادہ کیسز ہیں ان کے ساتھ موجود رہے، ایون وہ آپ کو پتا ہے وہ جو ریفرنس بھی بنا تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے۔ تو اب یہ جو خط لکھے جا رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ آپ کو لگ رہا ہے کوئی ہوگا؟ اگر کوئی فیصلہ ہونا تھا تو اس سے کچھ مطلب یہ تو کام کرنے والے تھے بہت پہلے، وہ نہیں کیے، اب خط و کتابت سے آپ ریکارڈ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کیا تھا تو نہیں ہماری بات مانی جا رہی، حل آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ چوہے صاحب، حل کیا ہوگا؟ آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ فل کورٹ کو بٹھاتے، آپ کو چاہیے تھا کہ ان درخواستوں کو فیصلہ کرتے، آپ کو چاہیے تھا کہ آئین کو فالو کرتے۔ آپ نے سب سرویٹ بنا دیا۔ آزاد صاحب کو میں داد دوں گا کہ مجاہد کے طور پہ لڑ رہے ہیں، یعنی حالانکہ ان کا جو اپنا تعلق تھا دوسرے گروپ سے تھا جن کے صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور وہ یعنی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم ٹھیک ہوئی ہے، یعنی ان کا یہ موقف ہے، باقی کسی کا کیا موقف ہے وہ ان کو نہیں اس سے غرض۔ تو آپ نے ملک کی تباہی کی بنیادیں رکھ دی ہیں، آج نہ کوئی داد گدرستی کرنے والا ہے، نہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آزاد صاحب ہی بتا دیں، او بھائی آئینی بینچ تو ہے، اٹ از ناٹ اوور اینڈ ابو سپریم کورٹ، اٹ از پارٹ آف دی پریزنٹ سپریم کورٹ وچ از ہیڈڈ بائی افریدی صاحب۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ فل کورٹ بلائے اور فیصلہ لیں، یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ چوہری صاحب کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں اوور آل تو چیف جسٹس جو ہے نا وہ تو یحییٰ افریدی صاحب ہی ہیں۔ آپ نے دیکھیں کیس مینجمنٹ آپ کا ڈومین ہے، کانسٹیٹیوشن آف بینچ آپ کا ڈومین ہے، ایکسپٹ دس بینچ جو آئینی بینچ ہے، لیکن دیکھیں یہ بینچ آپ نے 187 کیسز تھے سپریم کورٹ میں جب آپ نے بنایا کہ جی وہاں پہ بڑا میٹرز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اب اسی بینچ میں آج جا کے آپ تعداد دیکھیں، مہینہ ڈیٹ آپ ویٹ کریں، آپ کو اسی بینچ کے اندر 30 سے 35 ہزار کیسز اور وہ 6 ججز ان کی چیخیں آپ کو سنائی دیں گی، عوام کی بھی چیخیں، وکلاء کی بھی وہاں پہ پینڈنسی اتنی ہو جائے گی۔ گھمن صاحب آپ نے تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ یہ ڈسپوزل نہیں تھی، آپ نے بیسیکلی وہ کیسز جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے گورنمنٹ کے ان کو مینج کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیں میں اگر کہوں نا کہ مجھے جج لگایا جائے تو یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے ٹو بیکم اے جج، میں اپنی ذات کو پرپوز کروں اور پھر میں ووٹ بھی کروں جوڈیشل کمیشن میں۔ آزاد صاحب مجھے اس سوال کا جواب دے،
اگر یہ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ فل کوٹ بینچ جو ہے بنا دیتا جسٹس جاز افریدی صاحب, لیکن جسٹس امیر الدین کہتے ہیں کہ سر جی آئی ایم ہیڈنگ دا کانسٹیٹیوشنل بینچ آف پاکستان, اور اس کے میرے پیچھے 2/3 میجورٹی ہے سپریم کورٹ پارلیمان آف پاکستان کی. پاکستان کی جو عوام ہے ان کے ووٹنگ کرا لو, عوام چنندے ہوئے جو نمائندے ہیں انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آئندہ کے بعد سارے آئینی معاملات جو ہیں وہ میں نے سننے ہیں. تو اگر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا کون فیصلہ کرے گا ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ؟ دیکھیں یہ تو اس آئین کے اندر یہ جو 191A کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر کہاں بار ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, وہ کہاں روکتے ہیں کہ آئینی معاملہ سنے ہی وہی جائیں گے, چھوڑ دیں آئینی معاملہ ہے وہ سن نہیں سکتے, وہ سن نہیں سکتے. آئین پاکستان کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, آزاد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, آئین پاکستان کی انٹرپریٹیشن میرا رائٹ ہے بینگ اسٹوڈنٹ آف لا. آئین پاکستان بھی تو انسان نے بنایا نا, اور جس طرح سے ابھی بنایا گیا یہ تو آپ کے بھی سامنے, آپ کے بھی سامنے. چھوڑے آئین پاکستان کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جج جس ترمیم سے بنا ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ غلط ہے. ایک کامن سینس کی بات مجھے بتا دیں, نہیں کرے گا. اس لیے کلیکٹیو وزڈم کی ہم بات کرتے ہیں. 17 ججز بیٹھے اس کو ڈیسائیڈ کریں, آئیدر میں ڈیسائیڈ کریں تاکہ یہ ہجان ختم ہو. اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو 1972 سپریم کورٹ آسما جیلانی کیس جو ہے اس کا پیج نمبر 1 سیکنڈ اس کا پیج نمبر 139 ہے, اور 2007 تصدق جیلانی کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس کی روشنی میں اگر بنیاد غلط ہوئی اور اس کے اوپر سپر سٹرکچر جو ہوگا وہ سب کا سب انلیگل ہوگا. اور آپ نے دیکھا اس جو وہ ہے نا 63A کا جو فیصلہ آیا ہے, میری ذاتی رائے میں میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ جو کی گئی وہ غلط تھی, جو بینچ بنایا گیا تھا وہ انکانسٹیٹیوشن تھا. جب وہ دونوں بنیادی چیزیں انلیگل ہیں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ آنا بھی میں سمجھتا ہوں انکانسٹیٹیوشنل ہے. اگر یہ سپریم کورٹ میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی یہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی. اور اگر وہ ایک فیصلہ گمن صاحب ایک فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے, وہ جو اس میں اس کا تھا 63A والا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو امینڈمنٹ ہی ساری آٹومیٹکلی کولیپس کر جائے گی. چوہی صاحب اکثر کہتے ہیں اگر خواہشات گھوڑے ہوتے تو پیدل کو نہیں پھیرتا. مسئلہ کیا کرے سپریم کورٹ سے ہم امید کرتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ ہے یا افریدی صاحب کو سٹینڈ کرنا ہے. جی ہاں سر, انہیں بھی آزادی کی بات کرنی چاہیے. وہ آئین چونکہ وہ یہ نہیں کہ یہ ان کی سپریم کورٹ, یہ سپریم کورٹ پاکستان کی ہماری ہے, ہم ٹیکس پیئر ہیں, یہ ہماری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہو اور وہ اس عوام کو انصاف دے. آج آپ ملک وکیل سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے وکیل کو آپ نے دیکھا لاسٹ سیٹرڈے کنونشن ہوا لاہور میں, میں ادھر تھا, کہاں آپ بیٹھے ہیں. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جس دن ہماری یہ 26ویں ترمیم والے کیسز فکس ہوں گے ہم سپریم کورٹ کے باہر پورے پاکستان سے وکلاء کو فکس کریں گے. تو ہم ابھی تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ابھی تو ہم بڑے عزت اور احترام سے یہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پھر ہم احتجاج کریں گے, ہم ریلیاں بھی نکالیں گے, ہم کنونشن بھی کریں گے اور کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے. آپ کو ویری سون یو ول سی دیکھیے گا جی. اس کے بعد تو ہم دیکھیں گے, وہ تو ظاہری بات ہے آپ کی, ظاہری بات ہے وکلاء نے اپنی تحریک تو چلانی ہوتی ہے, تاکہ ظاہری بات ہے آپ نے اپنا ایک مشن لینا ہوتا ہے, ایک نعرہ لگانا ہوتا ہے, اگلا الیکشن نعرہ نہیں, میں نے الیکشن ہی لڑنا ہوتا ہے, یہ نہ کریں. آگے قائد ہے نا, آپ لیڈر ہیں, آپ لیڈر ہیں, آپ لیڈر ہیں, میں سر مانتا ہوں. میں کارکن ہوں وکیلوں کا. اچھا چلے جی, کارکن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, تمام ججز کا, کیا وہ زیادہ مقدم ہو جائے گا 2/3 اکثریت پارلیمان کی سے؟ میں تو ایسی بات نہیں مانتا. آپ کی رائے میری بات یہ ہے کہ پارلیمان سپریم ہے اور پارلیمنٹ ہی خالق ہے آئین پاکستان کا, اور آئین میں ترمیم کا اختیار بھی پارلیمان کا ہے. آئین پاکستان یہ بھی اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ پاکستان کو, انٹرپریٹیشن آف دا آئین جو ہے یہ بھی بنیادی حق ہے, لیکن آئین کے تشریح کے نام پر ترمیم نہیں کرتے. اگر آپ آئین بنا دیں ایسا جو متصادم ہو بنیادی ان قوانین سے جو 227 آرٹیکل سے, چیپٹر نمبر 1 جو 8 سے 28 آرٹیکل ہیں, جو انجنکشن آف اسلام کے خلاف, پھر بھی اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کرے گی, وہ ڈیسائیڈ کرے گی. جی جو صاحب, آپ مجھے کہیں جعلی الیکشن کے ذریعے بننے والی اسمبلی کا کیا رائٹ ہے؟ اسمبلی وہ 2/3 میں وہ فیصلہ تو فیصلہ کس نے کرنا, جو صاحب جانے, اور آپ نے تو نہیں فیصلہ کرنا. اس کے بعد کے پی نا کے پی میں وہ ان کے 11 بندے ہی نہیں تھے سینٹ میں, اس میں وومن سیٹ بھی نہیں ہے, مائنورٹی سیٹ ریکوائرڈ نمبر تو پورے کر لیے انہوں نے سینٹ میں لگایا ہوا ہے. یہ بھی تو اب آئینی بینچ کے پاس معاملہ چاہے گا. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے 9 مئی کا فرد جرم آج ہو گئی ہے تمام ایکیوز کے اوپر. بابر ملک ہمارے نمائندے راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت تک جو فرد جرم عائد ہوئی ہے, کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں
اور مزید کتنے لوگوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. بابر ملک بتائیے گا کہ یہ انڈائٹمنٹ کا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ شاید انہوں نے پہلے ضمانت بھی لی ہوئی ہے. میں آزاد صاحب سے پوچھوں گا اس کا کوئی قانونی نقطہ ابھی، لیکن آج کیا کچھ ہوا؟ جی شکریہ گمن صاحب. یہ 9 مئی کا اہم ترین مقدمہ تھا. تھانہ آرے بازار میں درج GHQ حملہ کیس میں آج راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جو کمرہ عدالت میں موجود بانی PTI سمیت مقدمے میں نامزد 100 سے زائد ملزمان پر فرض جرم عائد کی گئی ہے. فرض جرم عائد کیے جانے کی کارروائی کے ساتھ ہی ملزمان کی جانب سے حیثیت جرم سے انکار کیا گیا. ان کو چارج فریم جو ہے پڑھ کے سنایا گیا ہے کہ ان کے اوپر گراؤ، جلاؤ، بغاوت اور مجرمانہ فعل انجام دینے، حملے کرنے اور دیگر الزامات کا جو ہے چارج فریم ان کے اوپر لگایا گیا ہے. کمرہ عدالت میں آج شیخ رشید احمد سمیت صداقت عباسی، عمر ایوب، زرتاج گل، شیخ راشد شفیق، واسق قیوم عباسی، عارف عباسی، راجہ ماجد دانیال اور عمران حیات سمیت راجہ بشارت بھی موجود تھے. اور اس کے علاوہ جو عثمان ڈار ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. اور ان تمام کے موجودگی میں پہلے تو متفرق جو درخواستیں تھیں ان کی سماعت سارا دن چلتی رہی ہے. سارا دن سماعت ہاں وہ تو ہم نے دیکھ لیا. بتائیے گا گرفتاری کتنے لوگوں کی ہوئی ہے ایٹ دس پوائنٹ ٹائم؟ گمن صاحب تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ چونکہ چارج فریم تمام ملزمان اس مقدمے میں ضمانت پر ہیں اور ضمانت پر اگر ملزمان ہوتے ہیں تو ان کو ان مقدمات میں گرفتار نہیں کیا جاتا. پولیس کی جانب سے جب یہ چارج فریم ہونے کی کارروائی مکمل ہوئی تو جو ہی گیٹ نمبر 5 سے جو ملزمان ہیں جو رہنما ہیں PTI کے وہ جیل کے باہر جانے لگے تو جیل کے اس گیٹ کے اندر ہی پولیس کی ایک اڈیالہ چوکی ہے، وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری پہلے سے تعینات تھی. انہوں نے راجہ بشارت جو پنجاب کے سینئر وزیر قانون ہے، سابق وزیر قانون رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا. عمر ایوب اپوزیشن لیڈر، ان کو حراست میں لیا. ساتھ ساتھ راجہ ماجد دانیال ہیں اور ملک عظیم بلّہ اور احمد چٹھا، یہ 5 لوگوں کو انہوں نے حراست میں لے کے چوکی میں منتقل کر دیا. وکلا یہاں پہ پہنچے. وکلا کی جانب سے پولیس کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کن مقدمات میں گرفتار کیا ہے، ان کی ضمانت بتائی گئی ہے. راجہ بشارت تو 24 تک جو ہے دسمبر تک ان کی حفاظتی ضمانت ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اور عمر ایوب کی بھی، تاکہ پولیس کی جانب سے وکلا کو یہ بتایا گیا ہے کہ فیصلہ آباد اور سرگودا سے پولیس آ رہی ہے، وہ ویریفیکیشن کرے گی کہ ان کو کن کن مقدمات میں گرفتار کیا جائے گا، یا ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، ویریفیکیشن کر رہے ہیں ضمانتیں کن کن مقدمات میں ہوئی ہیں نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو پوچھ گچھ کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. فی الحال ابھی چونکہ میں ابھی بھی اڈیالہ جیل کے باہر ہوں، صبح 10 بجے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، ابھی بھی اس گیٹ کے بالکل باہر قریب موجود ہوں جہاں پہ جو گرفتار بانی PTI کے رہنماؤں کو رکھا گیا ہے. اور وکلا کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور پولیس سے رابطوں میں ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ کس مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے. پولیس کا یہ بہت شکریہ بابر ملک صاحب. اچھا ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو انڈائٹمنٹ تو ہو گئی ہے تو اب یہ مطلب ضمانت پر ہے نہیں ہے، اگر نیا کوئی کیس ہے تو بظاہر گرفتاری تو ہو جائے گی، یا اس کیس کے اندر دیکھیں یہ میں سن رہا تھا کہ جی فرد جرم لگانے کے بعد ان کو اریسٹ کر لیا. اگر وہ اس کیس کے اندر جس کے اندر چارج فریم کیا گیا تو اگر وہ بیل پہ ہیں تو ود آؤٹ کینسلیشن فائل کیے ہوئے آپ ان کو اگر بیل کورٹ خارج نہیں کرتی تو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے انہوں نے کسی اور مقدمے میں ان کو اٹھا لیا ہے، جو ایک فیشن کے طور پہ ان نون کیسز کا ایک کلچر چل رہا ہے کہ جی 10 کیس ہیں اس پہ بیل ہے اور ایک ایسا خفیہ دے دیتے اور اس میں جا کے اس کو اٹھا لیتے اور لا کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بہت سارے کیسز ایسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے بھی فائل کیے، شیر عبداللہ مربت کے میں نے فائل کیے، شعیب شاہین کے میں نے فائل کیے، آج علی بخاری کے میں نے کیس فائل کیے. ان دا لائٹ آف علی وزیر کیس سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے میاں گل حسن صاحب کی، اور اس کے اندر پروٹیکٹیو بیل، ٹرانزیٹری بیل جس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے ایکسیس ٹو جسٹس یعنی کورٹ تک مجھے جانے کا موقع دیا جائے. اور آرٹیکل 10 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 وہ یہ کہتا ہے کہ انٹل انلیس آپ کسی کو خاور صاحب یہ نہ بتا دیں کہ آپ کا یہ جرم ہے یا یہ کیس ہے، یو کین ناٹ اریسٹ دیٹ پرسن. تو آپ انفارمیشن وہاں سے ان کو کہتے ہیں کہ جی جو فیڈریشن ہے یا IG ہے وہ فرنش کرے. میرے متعلق کتنے کیسز ہیں اس میں. ریاست اعزاز صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شریف. ناظرین بریک میں جاتا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے جو معاملات چل رہے ہیں APC پشاور کے اندر. اس کے بعد جو ہے چیف منسٹر پشاور نے KP نے ایک لیٹر لکھا ہے پشاور سے
پرائم منسٹر صاحب کے نام اپنے جو ہے پختون بھائیوں کے حوالے سے اس لیٹر کے اندر انہوں نے کن خدشات کا اظہار کیا ہے، بات کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، گورنر کے پی جو فیصل کریم گوڈی صاحب نے ہوسٹ کی ایک آل پارٹیز کانفرنس، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب ہیں علی من گنڈا پور صاحب، ان کو سیاست سکھانی ہے۔ ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ، جب ہمارا وفد وہاں پر جا رہا تو سی ایم ایک دن پہلے وہاں پر دوڑے کہ میں چلا جاؤں۔ انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اب اے پی سی بھی بلائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو سیاست بھی سکھائیں گے۔ بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے، لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے۔ اس طرح اگر ہم اکٹھے ہوں گے اور ان کو اس لائن پہ لے کے آئیں گے۔ علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ گورنر صاحب آگ کے اوپر پانی ڈالیں، کوئی اس کے اوپر تیل ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا جو 3 بار الیکشن ہار کے ادھر بیٹھے ہیں، آگ لگانا جانتے ہیں، جو آگ پہ پانی ڈالنا نہیں جانتے، وہاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی نام نہاد اے پی سی بلانی تھی، پہلے ان کو صوبے کے وزیر اعلیٰ سے اپنا انگیج کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین یہ بات کیا علی محمد خان صاحب نے، ویسے بات بڑی ظاہر پتہ کی ہے۔ اس وقت جو ہے اگر پارٹی پوزیشن دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر، تو خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے انہوں نے چنا ہے انڈیپینڈنس کو، ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں۔ جو ہاؤس ہے 124 کا، اس کے اندر 91 ان کی تعداد ہے 91، اور اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان جو ہیں وہ 7 ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون 5 ہیں جو بعد میں لوگوں نے جوائن کیا، پیپلز پارٹی 4 ہیں، جو جماعت اسلامی 3 ہیں، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز 2، اور اے این پی 1 سیٹ ہے۔ یہ وہاں پہ لوگوں کی نمائندگی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے بغیر اے پی سی کا ہونا یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور بیرسٹر سیف جو ہیں، جو اسپوکس پرسن ہے کے پی گورنمنٹ کے، وہ کیا اس حوالے سے آپ اظہار کر رہے ہیں اپنے خیالات کا؟ اے پی سی کے نام پر ایک سیاسی ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ گورنر کے پاس اے پی سی بلانے کا کوئی قانونی اختیار ہی نہیں ہے۔ گورنر صرف اور صرف خیبر پختونخوا میں وفاق کا ایک نمائندہ ہے، نہ ہی وہ عوام کا کوئی منتخب نمائندہ ہے۔ اس کو چاہیے وزیر اعظم سے کہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بقایا جات ہیں وہ ہمیں پے کریں تاکہ صوبے میں ترقیاتی کام ہو۔ وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی بجائے وہ سیاسی بیانات دیتا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف کیمپینز کا حصہ ہوتا ہے، غیر ضروری بے جا بے معنی تنقید کرتا رہتا ہے تاکہ وہ میڈیا میں زندہ رہے۔ اس طرح کے گورنر کی اے پی سی میں جانا وہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے تمام مسترد شدہ سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو آج دعوت دی ہے، ان پارٹیوں پر خیبر پختونخوا کے عوام کا اعتماد ہوتا، آج اسمبلی میں ان کی اکثریت ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل کریم گونڈی جب ہوگی اے پی سی تو انہوں نے جو چیدہ نکات ہیں اے پی سی کے وہ رکھے میڈیا کے سامنے۔ صوبے کی سیاسی قیادت نے صوبے میں امن و امان کے خوفناک حد تک بڑھتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومت امن و امان کی صورتحال میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ 11 NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس کو جاری کیا جائے۔ اس ایوارڈ میں فاٹا کے لیے سرتاج عزیز کمیشن کا جو وعدہ تھا اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ صوبے میں پائی جانے والی مائنز اینڈ منرل صوبے کے عوام کی ملکیت اور آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ پاک افغان بارڈر کے تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے کھولا جائے۔ وفاقی حکومت صوبے کے عوام کو ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی یقینی بنائے۔ NHP اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل صوبے کو ادا کرے۔ مشترکہ وقت کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق باقاعدگی سے بلایا جائے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے پرامن پشتونوں کو دوسرے صوبوں میں اور مرکز بے جا تنگ نہ کیا جائے۔ صوبائی حکومت کی پرفارمنس آڈٹ کی جائے۔ ناظرین ظاہر ہے یہ جو مین ڈیمانڈز ہیں کے پی گورنمنٹ، ایسا لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے چارج شیٹ ایشو کر دی ہے، بجائے اس کے کہ کے پی گورنمنٹ کو بتائیں کہ وہ کیا کرنا ہے۔ مجھے کوئی کورم ایجنسی کے حوالے سے جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی کمپریہنسو جو بات ان کی طرف سے سمجھ نہیں آئی، لیکن جو ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو پرامن پشتون ہیں بھائی ہیں، ان کو دوسرے صوبوں کے اندر اور اسلام آباد کے اندر تنگ نہ کیا جائے۔ ناظرین اسی حوالے سے ایک تفصیل کے ساتھ خط بھی لکھا ہے محترم، جو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جو ہے چیف منسٹر کے پی نے، اور انہوں نے ایڈریس کیا ہے محترم جو ہے وزیر اعظم صاحب کو۔ اس خط کی تفصیلات جو یہی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کافی زیادہ ہمارے پاس شکایتیں آ رہی ہیں کہ جو پشتون ہیں وہ اسلام آباد میں یا باقی دوسری جگہوں پر ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی پر جو پرامن احتجاج کے بعد جو مزدور پیشہ پشتون افراد کے ساتھ ظالمانہ سلوک برتاؤ رکھا جا رہا ہے اور انہیں دہشت گردی کے مقدمات میں نامزد کیا جا رہا ہے، یہی اس حد کے اندر مزید سارا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ
चोई साहब, अच्छा मुझे ये बताइएगा, चलें हम चोई साहब के साथ कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। हसन, ये जो नुक्ता बार बार उठाया जा रहा है, इन्होंने के APC के अंदर भी ये उठाया गया है, ये पश्तून की जो प्रोफाइलिंग है, आज मैं देख रहा था इस्लामाबाद पुलिस ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी अपनी दी है कि पश्तून हमारे भाई और हमें अजीज़ हैं, गयूर और बहादुर पश्तून इस वतन अजीज़ के मुहाफ़िज़ हैं और पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र हैं। हालिया अमन आमा की सूरत हाल के दौरान किसी भी पुरअमन पश्तून को हरगिज़ हिरासत में नहीं लिया गया। कानूनी कार्रवाई शरपसंद अनासर के खिलाफ अमल में लाई गई है और ना ही किसी कौमियत और इलाका की बुनियाद पर मज़मूम मकासद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि कौमी सालमियत के खिलाफ साजिश है। लेकिन दाएं बाएं से, आगे पीछे से आपको पता है कुछ शिकायतें आ रही हैं। आपकी इस हवाले से किसी से बात हुई या किसी ने कोई ऐसा वाकया आपके भी सामने आया, या आपको बिल्कुल इस तरह की कोई खबर? नहीं, पश्तूनों को इस तरह तो नहीं है। ये देखें, पीछे होटल्स वगैरह हैं, कोयटा होटल हो गया, नीचे जो बाइकिया के लड़के पश्तून के काम कर रहे हैं, पीछे हमारे एक मोची है वो काम कर रहे हैं, पश्तून ही हैं वो, मतलब यहाँ पर मतलब वो अपना काम कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं कि जहाँ को पठान डाला उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो पश्तून है या पंजाबी हैं, जो भी थे, वो जियो फेंसिंग के जरिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और शायद कोई बीच में आटे में नमक के बराबर कोई इस तरह भी हो कि जिनको यानी विदाउट एनी एविडेंस गिरफ्तार कर लिया हो। लेकिन बाय एंड लार्ज इस हवाले से इतलात तो ऐसी मिल रही हैं। लेकिन आपको पता है कि पुलिस हमारी जहाँ पर चाहे खैबर पख्तूनख्वा की है चाहे इस्लामाबाद की है, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी उनसे किसी बात की भी तवक्को की जा सकती है किसी हद तक। तो मैं तो इस पर यह कहूँगा कि अगर किसी ने इस किस्म की हरकत की है तो काबिल मजम्मत है, और जिन लोगों को बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी रिहाई यकीनी बनाए। और ये मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए मैटर को, और मोहसिन नकवी साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले को देखें। और जो चीफ मिनिस्टर ने जो खत लिखा है, इस किस्म के खत नहीं लिखने चाहिए थे उनको। चीफ मिनिस्टर साहब का ये काम नहीं बनता, क्यों वो ये बात कर रहे हैं, पहले बात की इंक्वायरी करें कि क्या ऐसी हकीकत भी है या नहीं। हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आप भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कुछ लोग यकीनी तौर पर गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गाँव गोड़ा से लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो बेसिकली यानी पंजाबी, हम तो अपने आप को पंजाबी कहते हैं ना, पठान तो नहीं है हम लोग, तो वो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिन्होंने क्रिएट की है, जियो फेंसिंग के जरिए उनको ट्रेस करके वहां से गिरफ्तार। इस हवाले से राना सालो साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे चौधरी गुलाम हसन साहब के साथ हमारा राब्ता भी बहाल हो जाए और फिर उनसे भी कॉमेंट लेंगे कि ये जो इशू हाईलाइट हो रहा है, बेशक नाज़रीन ये बहुत ही एक कम सतह के ऊपर फर्ज करें इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो इस तरह का एक वाक़या भी है वो काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात छोड़ता है। तो हुकूमत वक्त को जो भी मुतलका इदारे हैं, और जिस तरह हसन ने सही बात की, इंटीरियर मिनिस्टर को इस हवाले से जो है बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए अगर कोई वाक़या हुआ है, और जो कि कुछ हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात की शहादतें सामने आ रही हैं। अगेन दिस इज समथिंग गवर्नमेंट हैव टू बी वेरी केयर ऑफ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल वाडा साहब, आपने देखा कि पिछले हफ्ते 10 दिन से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा चंद दिन पहले उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ काफ़ी तफसील से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर आज उनकी मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुई। उसके बाद जब बाहर वो मीडिया से बात कर रहे थे, सवाल जवाब में उन्होंने यही कहा कि मेरा इस वक्त सबसे जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि बानी PTI की ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक हैं उनके जो अपने पार्टी लीडरान से, और ख़ास तौर पर वो बार बार जो बानी PTI की अहलिया का नाम ले रहे हैं, मैं उस हवाले से बड़ा कंसर्न हूँ और मैं सारे जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत से इस हवाले से बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि फैसल वाडा साहब का एक्टिव होना, बज़ाहिर तो वो लग रहा है कि वो किसी ऐसे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि सबको मिलाया जाए साथ में, सारी पॉलिटिकल पार्टी से वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि ये जो चंद शर पसंद अनासर हैं जो PTI के अंदर जो सारा माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनके बयानिए को तोड़ा जाए। चौधरी साहब, तो आपको क्या समझ आता है, आपका जो सियासी तजर्बा है? भाई, जो भी कोई खैर का काम कर रहा है, मुआवजा ही ख़त्म कराना चाहता है, मारा मारी का माहौल मुल्क में बना हुआ है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो वेलकम। लेकिन अगर कोई और इसकी आड़ में कोई मज़ीद बिगाड़ पैदा करना चाहता है तो उसकी, अभी जैसे आपने काफ़ी तफसील से बात की, वो गवर्नर जो है KP के, अगर उन्होंने इनिशिएटिव ले ही लिया था तो सो वाट, PTI वाली गवर्नमेंट को भी अपना नुमाइंदा वहाँ भेजना चाहिए था, उनके मुतालबे भी जायज़ थे। और तीसरी बात यह है, आप जो यानी KP के लोगों का जो मुतालबा आया इस्लामाबाद के हवाले से, इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। तो ये सारी सिचुएशन जो है
یہ تقاضا کرتی ہے. یہ جو آپ کے گماشتہ ایلیمنٹ تھے جن کا رات دن اس کام میں لگے تھے، فوج کو اور عوام کو لڑاؤ، فوج صوبوں کو اور ملک کو لڑاؤ، تو وہ سارے کے سارے اپنی موت مر گئے ہیں. قوم کو اکٹھا کریں، اور اگر صدر اور وزیر اعظم نہیں آج ایک سال میں انہوں نے کانفرنس نہیں کی، تو اگر گورنر نے کر دی تو سو واٹ. اچھا حسن ایوب، مجھے بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب بحیثیت ایک آزاد سینیٹر کے، وہ یہ بھی کہتے ہیں میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آزادوں کے آزاد ہیں وہ، اور وہ کافی اپنی آزادی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا ان کا کن سے تعلق ہے؟ نہیں سر، مجھے نہیں پتا، میں وہ بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کا یہ سیاست کے اندر اس طرح متحرک ہو جانا اور بڑے بڑے لیڈران سے ملنا، مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی چھوٹے لیڈر نہیں ہے، پھر بلاول بھٹو زدائی صاحب سے ملنا، پھر وہ بھی چھوٹے لیڈر نہیں ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے؟ ان کی اپنی پرسنل ایفرٹ ہے. میں پہلی بات کر رہا ہوں. آج تو جو بات ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اعلامیہ آ گیا ہے آج فارمیشن کمانڈر اور کور کمانڈر کانفرنس کا، اس کو پڑھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد تو فیصل واڈا بھی اس اعلامیہ کے ساتھ ہیں، میں بھی اس اعلامیہ کے ساتھ ہوں، آپ بھی اس اعلامیہ کے ساتھ ہیں، کہ جس قسم کی سازشیں چل رہی ہیں اس وقت پاکستان کے خلاف، اور جس قسم کی پاک فوج کے جو ہمارا ادارہ ہے اس میں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو شر پسند عناصر ہیں ان کی جو جعلی خبریں پھیلاتے ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو جو ہے نا قانون کے کٹارے میں لانا وقت کی ہم ضرورت ہے، یہ کہہ رہا ہے آپ کا یہ اعلامیہ. تو بالکل یہ بہت اچھی چیز ہے جی، اور میرے خیال سے اگر کسی بھی طریقے سے کوئی آپس میں سیاسی جماعتوں کو جوڑا جا سکتا ہے تو فیصل واڈا کی کوشش اچھی ہے، لیکن ابھی وہ اکیلے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ 2-4 لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور پھر کام آگے بڑھ جائے. چوہدری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی آج مسلح افواج کا ابھی جو بیان آیا ہے، یہ تو وہی رونا ہے جو میں روز روتا رہا ہوں کہ عوام اور فوج کو آمنے سامنے نہ کرو. ان کا ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ ناظرین آج کے لیے اتنی، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.